बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं एक इंडियन चैनल पे एक वीडियो देख रहा था। सवाल होता है, एक एंकर पर्सन, इंडिया का मारूफ एंकर पर्सन सवाल करता है कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारे साथ है, तो आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और उन्होंने एक और बात उन्होंने कही, लेकिन जो उनको उस तरह से नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ये कहा कि ये जब बांग्लादेश बना तब भी तो अल्लाह था ना, तो ये क्यों बन गया? इसी तरह से डॉक्टर इसरार साहब जो हैं वो एक बात कहा करते थे, और वो ये कहते थे कि मुसलमानों ने जो इस्लाम नाफज करने के लिए पाकिस्तान बनाया था वो पाकिस्तान नहीं नाफज हुआ, तो अल्लाह ने नकद उसका रिवार्ड दे दिया, बांग्लादेश बना दिया। ये बात अक्सर की जाती है कि जो बांग्लादेश बना, क्या उस वक्त अल्लाह मुसलमानों का साथ छोड़ गया था? क्या उस वक्त अल्लाह की जो हमायत है, मदद है, वो हासिल नहीं रही थी? ये सवाल जो है ये जहनों में इंतशार भी पैदा करता है, और इस सवाल से बहुत से नए सवाल भी जन्म लेते हैं। बहुत ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई शुबा नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि इस कायनात में, इस दुनिया में, इस मुल्क में, इस शहर में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने कुछ फ़िज़िकल क़वानीन बनाए हैं। मेहनत का भी वो अजर देता है, दुआ का भी वो अजर देता है, वो दुआएं सुनता भी है। कुछ उसने इंसानों को अख्तियारात भी दिए हैं। आखिरी फ़ैसला जो है वो उसने अपने पास रखा हुआ है। माली का काम जो है वो पानी देना है, फल फूल लगाना जो है वो उसने अपने पास रखा है। वो लगाए या ना लगाए ये उसकी मर्ज़ी है। ये कुछ फ़िज़िकल लॉस की बात करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दुनिया, इंसान, उसमें फ़िज़िकल लॉस जो हैं वो चलते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये एक कुरान भी इसकी तईद करता है, उन पे चलने की हिदायत करता है, और इंसान को ये बताता है कि उसने कैसे ज़िंदा रहना है, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये बात अपनी जगह पे। अब हम इसमें एक अहम सवाल की तरफ आते हैं कि क्या बांग्लादेश जब बना, क्या उस वक्त अल्लाह जो है उसने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उस वक्त ये बहुत बड़ा सानिया था, बहुत ही बड़ा सानिया था। और उस वक्त ये कहा गया कि स्पेन से के बाद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा सानिया है। इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जो आपका दो कौमी नज़रिया है, मैंने इसको खलीज बंगाल में फेंक दिया है। फिर उसने कहा कि मैंने मुसलमानों से उनकी 1000 साल जो हुक्मरानी है उसका बदला ले लिया है। ये बातें अपनी जगह पे थी, दुख वाली बात भी थी। तो मैं यहाँ पे आपसे अर्ज़ करूँगा कि जो बांग्लादेश बनने वाली बात है वो हिंदुओं की फ़तह नहीं थी, वो हिंदुस्तान की फ़तह नहीं थी, वो पाकिस्तान की शिकस्त थी। पाकिस्तान टूटा था, लेकिन पाकिस्तान की लड़ाई जो है वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ बदकिस्मती से इंडिया ने करवा दी। कुछ गलत फहमियाँ हो गई, नालायकी हो गई, पाकिस्तानियों ने कुछ इंसाफ नहीं दे सके, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से थी। यानी मुसलमान वर्सेस मुसलमान थे। हिंदू उनकी सपोर्ट जिसमें चले गए, वो जीत गए, लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ? ये इस पे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो गौर करें। इस पे एक मरारजी देसाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी हमाकत की थी। उसने मुसलमानों के दो मुल्क बना दिए। सब कॉन्टिनेंट में पहले एक मुल्क था, यहाँ पर दो मुल्क हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमानों के 2 वोट हो गए। और चोन लाई ने यह कहा था कि इंदिरा गांधी ने आंधियों की फसल बोई है, ये इसको काटनी पड़ेगी। और भुट्टो ने कहा था कि मुस्लिम बंगाल हमेशा मुस्लिम बंगाल रहेगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बांग्लादेश अलहदा हो गया, लेकिन क्या वो हिंदू हो गया? क्या वहाँ मुसलमान हुक्मरानों की नहीं रहे? क्या वहाँ पे जो मुसलमान थे वो उन्होंने अपने मज़हब बदल लिए? ऐसा तो नहीं हुआ। इंदिरा गांधी जो है उसने भी बांग्लादेश को कभी ना ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो इंडिया का हिस्सा बने, ना उसने कभी बनने दिया। यहाँ मैं आपके साथ कुछ बड़े शेयर कर रहा हूँ, ज़रा बड़ी सोचने वाली आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी का ये फैसला कि बांग्लादेश को इंडिया का हिस्सा ना बनाया जाए बहुत अहम फैसला था, क्योंकि इससे इस तरह से एक तो ये था कि उसको फिर जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में, उसमें मुसलमानों को सीटें देनी पड़ती, मुसलमानों की आवाज़ जो है वो तवाना हो जाती भारतीय पार्लियामेंट में। दूसरी बात यह कि इन दोनों के मिलने के साथ, यानी ईस्ट बंगाल के और वेस्ट बंगाल के एक मुत्तहद होने के साथ,
یہاں پہ جو بنگالی قومیت ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی تھی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اندرا گاندھی نے جو حملے میں یعنی ایک جلدی دکھائی تھی، اس میں وہ جو بنگالی تحریکیں اس وقت بڑی تیز ہو گئی تھی، اور وہ ایک ایسی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بنگال جو ہے وہ یونائٹ ہو کے ایک بنگالی قومیت جو ہر چیز پہ نہ چھا جائے، یہ خطرہ اندرا گاندھی کے پیش نظر تھا. اور پھر یہ منموہن سنگھ نے تو یہ کہا ہے نا کہ یہ نکسل باڑی جو تحریک ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک تحریک ہے اس خطے میں. تو وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی، چون لائی نے یہ کہا تھا کہ اندرا گاندھی نے یہ حرکت کر کے بنگلہ دیش بنا کے جو ہے وہ آندھیوں کی فصل بوئی ہے. جو فصل کس کو کاٹنی پڑی ہے؟ یہ بھارت کو کاٹنی پڑ رہی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھارت میں علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور خالصتان کا مسئلہ اس کے بعد شروع ہوا، کیونکہ ایک ڈیسیجن ہوا تھا ٹیبل پہ بیٹھ کے کہ سب کانٹیننٹ کے 2 ملک ہوں گے. آپ نے 1971 میں فوج بھیج کے اس ڈیسیجن کو وائلیٹ کروا دیا. میں کوئی پاکستانی حکمرانوں کی کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، ان کی بہت غلطیاں تھیں، ان غلطیوں کی وجہ سے یہاں پہ نوبت پہنچی. جو بنگالی تھے، بنگالی عوام تھے، ہمارے بھائی تھے. شیخ مجیب جو ہیں وہ اگر انہوں نے اکثریت لی تھی تو انہیں اقتدار دینا چاہیے تھا، جمہوریت رہنی چاہیے تھی، انہیں پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا. اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ انہیں بننا چاہیے تھا. اس سے پہلے حسین شہید سہروردی بن چکے تھے، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بنگالی جو ہے اقتدار میں رہ چکے تھے. کچھ اس سے فرق نہ پڑتا، لیکن یہ جو ایک ضد تھی نا یحییٰ خان کی، بھٹو کا جو ایک خاص سازشیں تھیں، یہ ساری جو ہیں یہ نتیجہ اس کا نکلا. یہ تو ہماری غلطیاں ہیں. لیکن جو بھارت نے فوج بھیج کے وہاں پہ یہ ساری حرکت کروائی، اس کا خمیازہ کیسے بھگتنا پڑا؟ انڈیا میں ایک احساس ہوا کہ یہاں اگر 3 ملک بن سکتے، 4 کیوں نہیں بن سکتے؟ خالصتان والے آ گئے، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ ایک اور تحریکیں چلی. کوئی منموہن سنگھ بتایا کرتے تھے کہ 2.5-3 درجن جو علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں مختلف خطوں میں چل رہی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کی 7 اسٹیٹس ہیں اس میں رولا پڑا ہوا ہے. تامل ناڈو کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ کو. نارتھ اور ساؤتھ کا جو انڈیا میں معاملہ ہے وہ بہت ہوا ہے. کشمیر میں اتنے آپ نے فوجی بھیجے ہوئے ہیں، دنیا میں بہت کم جگہوں پہ اتنے فوجی ہیں، اور آبادی کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں جی یہاں الیکشن ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، تو لہذا یہ ساتھ ہے. جس دن آپ نے فوج وہاں سے بھیجی یا آپ کو کسی وجہ سے فوج بھیجنا پڑی تو کشمیر تو آپ کے ہاتھ سے جائے، کشمیر تو نہیں رہ سکے، کیونکہ آپ ظلم کر رہے، ظلم کے ذریعے آپ نے رکھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر اللہ ساتھ تھا نا. آپ کو ایک سزا ملی، آپ کے ہاں علیحدگی کی تحریکیں شروع ہوئیں. دوسری سزا جو بڑی کلیئر تھی، 3 بڑے لوگ کردار تھے اس علیحدگی میں: اندرا گاندھی، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو. تینوں ان نیچرل ڈیتھ ہوئی ان کی. شیخ مجیب الرحمان اپنے خاندان کے ساتھ قتل ہوئے، اور چند سالوں بعد قتل ہو گئے. وہ جو بابا قوم تھا بنگال کا، ایک زمانے میں اتنا پاپولر لیڈر تھا، قتل ہو گیا. اور اس کے بعد آپ جس طرح سے اس کا تو جس طرح سے جنازہ ہوا، اس کی تو لاش کو وہ کفن صحیح طریقے سے نصیب نہیں ہو رہا تھا. یعنی اس کی جو لاش کو نہلایا گیا، جو BBC کی ایک رپورٹ ہے، وہ بڑی ایک عبرتناک ایک رپورٹ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو جو ہیں وہ بھی ایک معاملے میں ان کو بھی پھانسی ملی. گو اس پھانسی کے متعلق اب ایک ورڈکٹ آیا کہ غلط ملی، لیکن بہرحال ہم کسی پہ بات نہیں کرتے. اس طرح اندرا گاندھی بھی قتل ہوئی، اور اندرا گاندھی کا جو قتل ہے اس نے خالصتان کی جو ایک تحریک ہے اس کو بڑا مضبوط کیا. آپ کا جو سکھ ہے وہ اپنے وہ ڈرا ہوا ہے آپ سے، لیکن وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ ڈرا ہوا ہے، لیکن سکھ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس جنگ میں سکھوں نے کہا ابھی جو ہوئی ہے کہ جی یہاں سے پنجاب سے فوجیں نہیں گزریں گی، اور سکھوں نے یہ کہا کہ تعاون نہ کریں. یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. میں اس کو میں وہ شخص ہوں کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس خطے میں انڈیا کو بھی مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. یہ وہ خطہ ہے جو 23% انگریزوں کے آنے سے پہلے اس کی اکانومی تھی. 1/3 اکانومی کو، یہ دنیا کی اکانومی کو رول کرتا تھا. ابھی اگر ملا کے دیکھیں تو یہ اتنا نہیں بنتا.
یہ خطہ بہت چیزیں جنریٹ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، فیصلے جو جس کی وجہ سے یہاں پہ فوجی اخراجات بڑھ گئے ہیں، لوگوں کو ترقی کرنے کے اس طرح سے مواقع نہیں ملتے، یہ غلطیاں ہیں، یہ بھارتی حکمرانوں نے بھی کی ہیں، یہ پاکستانی حکمرانوں نے بھی کی ہے۔ میں پاکستانی حکمرانوں کو اس سے یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں کی، لیکن یہ کچھ ہوا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ تو اس وقت ساتھ تھا، لیکن اللہ اس وقت بنگالی مسلمانوں کے ساتھ تھا، کیونکہ ہمارے جو لیڈر تھے وہ کہتے ہیں نا کہ خلق خدا کی جو آواز ہوتی ہے اس کو اللہ کی آواز سمجھو، انہوں نے جمہوریت کی آواز سننے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن مسلم بنگال اب آپ دیکھیں، اب آپ چیخ رہے ہیں کہ بنگال میں جی جو ہے وہ ہماری انڈیا تو ہماری بات نہیں سنتا، جو شیخ مجیب کی بیٹی ہے حسینہ، وہ اس کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے، تو آپ یہ بھارت کے لیے آپ نے خطرات بڑھائے ہیں۔ یہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے لیے ایک دکھ والی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ اللہ نہیں تھا، پاکستان کے ساتھ اللہ تھا، اس وقت جو مسلمان تھے ان کے ساتھ اللہ تھا، اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی اللہ تھا، لیکن انڈیا نے یہ حرکت کر کے اپنی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کیے، دنیا میں جو اس کی ایک عزت تھی اس کو خراب کیا، کہ ایک ملک میں اس کی فوجیں گئیں اور انہوں نے وہاں پہ تبدیلی لے کے، اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کل کوئی ملک بھی ہو، وہ جا کے دلی پہ قبضہ کر لے اور آپ کی سلطنت حکومت ختم کر کے آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ پاکستان تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن کل چینی آ رہے ہیں اور دلی پہ قبضہ کر لیں اور یہاں پہ سکھوں کی اسٹیٹ بنا دیں، وہاں پہ ساؤتھ کو علیحدہ کر دیں، بنگالیوں کا ایک علیحدہ معاملہ کر دیں، کیا کریں گے آپ؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کا پانی روک رہے ہیں، ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ستلج کا پانی چائنا نے روک دیا ہے، جی دوسرے وہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، تو یہ مقافات عمل کا قانون تو اللہ کا چلتا ہے نا، وہ مقافات عمل جو ہے اس کو تو کوئی بندہ نہیں روک سکتا۔ تو معزز خواتین و حضرات، سوچنے کی باتیں ہیں۔ اللہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا جب پاکستان بنا، اللہ اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ تھا جب بنگلہ دیش بنا، وہ بنگالی مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ ہم نے غلطیاں کی، ہمیں سزا ملی اور ہمیں دکھ ملا، ہمیں سانحہ جو ہے بھگتنا پڑا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ ہی ہمارے ساتھ تھا نا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ شملہ معاہدہ جو ہے اس میں جو اندرا گاندھی جو ہے اس نے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ اس نے ٹیبل کی میز پہ جو ہے وہ کھو دی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 5000 جو کلومیٹر ہے یہ زمین پہ انڈیا کا قبضہ تھا، بھٹو نے ٹیبل پہ واپس لے لی، قیدی واپس لے لیے، ساتھ کوئی خاص ایسے صرف ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہوئی کہ جی آپ جو مسئلہ ہے کشمیر ہے اس کو انٹرنیشنل سطح پہ نہیں لے کے جائیں گے، ہم اس کو میوچلی حل کریں گے، یہ ایک معاملہ ہوا۔ تو یہ شملہ معاہدہ کیا تھا؟ وہاں اللہ آپ کے ساتھ تھا نا، تبھی اندرا گاندھی جو اتنی اچھی نیگوشیٹر تھی، اتنی سمجھدار خاتون تھی، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ یعنی جو بھارت آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، بھارت تو یہ بھی چاہتا تھا اس جنگ کے بعد کہ پاکستان کی جو فوجی تنصیبات ہیں اس کو تباہ کر دیا جائے، لیکن اس وقت امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جو نکسن ہے اس نے بڑی وارننگ دی، روس کو وارننگ دی کہ یہ آپ کو حرکت نہیں کرے گی۔ یہ اس طرح کی امداد ساری مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آتی رہی ہے۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اور مجھے یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پاکستان کے خلاف بات کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں، غلطیاں نکال کے خوش ہوتے ہیں۔ بھائی یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ آپ کا ملک بھی ہے، صرف میرا ملک نہیں ہے، یہ آپ کا ملک بھی ہے، آپ نے اس کے لیے سوچنا ہے۔ انڈین کے متعلق آپ جتنا بھی بات بری کر لیں، ان کا آپ میڈیا دیکھ لیں، ان کے آپ جرنلسٹ دیکھ لیں، ان کے آپ دانشور دیکھ لیں، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میڈیا بڑی طاقت بن رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں تو پاکستان میں بے پناہ نقص نکالیں ہے نقص، اس کو درست کرو بھائی، آگے آؤ، آپ آگے آؤ، آپ کا ملک ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ نقص نکالنے سے چیزیں نہیں بنتی، تنقید ضرور کریں لیکن زہر نہ پھیلائیں، تنقید میں اور زہر میں فرق کریں، سچ میں اور جھوٹ میں فرق کریں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اللہ ہمارے ساتھ تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، لیکن ہمیں اپنے عمل سے یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو، ہم اللہ کے ایسے بندوں میں رہیں جو جن کو وہ اپنی عافیت میں رکھتا ہے، جنہیں وہ اپنی برکت میں رکھتا ہے، جنہیں وہ اپنی رحمت میں رکھتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔